मोइज़ जाफरी साहब, ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, बहस बराए बहस तक रहती है जब असल इश्यूज़ को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर टॉक शोज़ के ज़रिए बहुत तफसीली बात करने की। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी एक एक पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करने की करें, लेकिन अलबत्ता एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन इसके हवाले से देते आए हैं जो बहुत इन लाइन है उस ओपिनियन के साथ जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने पेश किया। तो अब खैबर पख्तूनख्वा भी एक ज़्यादा इफेक्टेड सूबों के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर केपी में पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई हुकूमत का एक मुख्तलिफ ही मौक़िफ़ रहता है, खा वो अफगानिस्तान के हवाले से हो तो वो वफ्द भेज के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सीएम केपी अब अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनके ऊपर जो पॉलिसी है इस वक्त रियासती, उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना अहम होगा? अगर इनको ऑन बोर्ड लेना है तो कुछ आसानी पीटीआई को रिलीफ देना होगा जिसकी वजह से एक संजीदा कोशिश हो सके मुल्क में अमन व अमान की, एक पॉलिसी बनाएं जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक राय हो। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो पिछले सेगमेंट में कमेंट थी वो दोनों सूबों के हवाले से थी, किसी एक सूबे के हवाले से नहीं थी। और ज़ाहिर है 2013 में जो लहर थी वो मैं तालिबान की तरफ इशारा कर रहा था और हमारे उस वक्त की हैंडलिंग में बुराई क्या थी, और उस बुराई में सर फहरिस्त उस वक्त की पीटीआई लीडरशिप थी। उन्होंने इसको एक मज़हब का इशू बनाया था, एक नेशनलिज्म का इशू बनाया था, और बहुत सारे मामलात के अंदर APS के अटैक के दिन तक इन फेंस की उस तरफ खेल रही थी पीटीआई कि जहाँ पे उनको कहीं से भी मदद मिल जाए। उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उनको काबिल कबूल थी, वो दफ्तर खुलवाना चाहते थे, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे। अब वो माजी का एक हिस्सा है, बट मेरी कमेंट स्टैंड करती है कि अगर उस वक्त की भी जो लोकल एक्सपर्टीज़ थी, जो लोकल कमेंटेटर्स हैं जिनको हम चुप करने पे ज़्यादा जोर देते हैं, हल इस मामले का उनकी इन्वॉल्वमेंट और फिर सबके साथ गुफ्तगू से है। रही बात पीटीआई क्या करेगी, एक जमात को जब आप अदालत के थ्रू टेक्निकली नॉकआउट कर रहे हैं, उनके हुकूक सल्व कर रहे हैं, उनकी सीटें उन्हें नहीं दे रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि दो, उनके जो लीडर साहब हैं उनसे मुलाकात आप बंद करे बैठे हैं जबकि कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जब उनके जेल लोगों को मिल जाते हैं तो उसका सुनने को कोई तैयार नहीं है और बात बस ख़त्म हो जाती है। तो इस हालत में ये जमात को जब मौका मिलेगा, ये नज़र आएगा कि अब शायद हमसे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि एक कौमली मामला है, तो जाहिर है वो वहाँ पे भी अपनी सियासत में जो उनको मिल सकता है वो वहाँ पे मांगेंगे। वो चुप होके आ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जब चुप होके जब भी आए हैं पिछले 3 सालों में, उनको नज़र आया है कि जैसे ही वो इस्तेमाल हो गए तो उनको इस्तेमाल शुदा टिशू की तरह फेंक दिया गया है। चाहे वो IMF के साथ नेगोशिएशन का वक्त हो, चाहे वो कोई और दीगर वक्त हो कि जहाँ पे उनको बताया गया हो अभी तो ये बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि बाकी किसी भी वक्त उनके साथ जब बात की जाती है तो वो खेल तमाशा हो रहा होता है। लेकिन जब भी उन्होंने नेगोशिएट किया है और ये सोच के किया है कि हम गुड फेथ में कर रहे हैं, अब हमें आगे से कुछ मिलेगा, तो उसके बाद उनको फिर नॉर्मल की तरह इग्नोर किया जाता है। तो अब जाहिर है मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत संजीदा मामला है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उनको कुछ मिले। लेकिन उनका मौक़िफ़ अगर आप लेंगी तो वो भी यही कहेंगे कि भाई आवाम की हक़ खुद इरादियत, आवाम की हक़ राय दही से ज़्यादा संजीदा क्या मामला हो सकता है, उस गुत्ते को तो सॉल्व करें, उसके बाद देख लेंगे। कि जो आपके सामने गिलानी साहब चीखो पुकार कर रहे हैं, अगर इलेक्टोरल मसाइल पहले हल हो जाए तो ये अपोजिशन में बैठ के कर रहे होते हैं। ठीक है, बेइख्तियार जो कहा जाता है गिलानी साहब हुकूमत को, और वो उसकी वजह इंतखाबी बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम के तहत ही कहा जाता है, तो इस पे कैसे आपके ऊपर इत्तेफाक़ी राय पैदा होगा अगर पीटीआई ऑन बोर्ड? मैं जाफरी साहब की बात के साथ जो ये हक़ खुद इदारियत की बात कर रहे हैं ना, ये बात इस पे ना इनको जो बात, एक तो मामला जो सब्जुडिस हो, जिस मामले के ऊपर ब्लैक एंड वाइट ग्रे एरिया, उस पर आपको बात के क्लैरिटी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, यानी स्वेयर ऑन ओथ कि ये इस सीट पे धांधली हुई है, इस पे नहीं हुई है। ये एक डिफरेंट इशू है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर इलेक्शन ऑब्जर्वर ने बात नहीं की है? तो धांधली कहते थे ना, धांधली कहने का शिकवा करने की पाबंदी तो नहीं थी। मेरा पॉइंट ये नहीं, मैं जिस पॉइंट की तरफ आते जा रहा हूँ, ऑपोजिशन की तरफ बैठ के कर रहे हो या हुकूमत में बैठ के कर रहे हो, मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तहरीके इंसाफ किस पॉइंट पर कभी संजीदा होकर आई है? जो आप ये कह रही हैं कि ये इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास, कौन सी हुकूमत के पास कभी इख्तियार रहा है? पाकिस्तान की तारीख में बताएं, पाकिस्तान के है जरूरत? आप मुझे बताएं, इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो कौन बागडोर संभाल रहा था?
اس سے پہلے کون تھے؟ ANP جب APS کا واقعہ ہوا تھا تو راحیل شریف صاحب نے معاملہ چلایا تھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سوات کا ایکشن لے رہے تھے, میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے. آرمی چیف کو وزیر اعظم نے کہا, انہوں نے جا کے بات کی نواز شریف صاحب سے کہ بھائی اس پہ یکجا ہو, سوات پہ پاکستان کا جھنڈا ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کو اس میں آن بورڈ لینا بہت سنجیدہ کوشش نہیں ہوگی حکومت کی طرف سے کوئی؟ بالکل ہے, 100% ہے. کوئی ایک پارٹی بھی جس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے نا, جس کے پاس 10 ووٹ ہیں, اس کو بھی بیچ میں ہونا چاہیے. اس معاملے کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر تحریک انصاف کی کوئی اس کے اندر کوئی وہ ان کی پبلک کے سامنے آ جائے گی, اگر وہ اس آڑ کے اندر اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں اس میں کچھ دینا پڑے تو ان کو وہ بھی دے دیں. لیکن اس معاملے کو ہمیں سیریسلی قومی سپورٹ کے ساتھ سیریسلی آگے لے کے چلنا چاہیے. فیصل صاحب, پی ٹی آئی کو کوئی دوسرا کیا ایک سیریس لے گا؟ وہ اپنے مسائل کو پہلے خود سیریس نہیں لے رہے. مولانا صاحب جو اتحاد بنانا چاہ رہے تھے وہ بھی یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا اتفاق رائے پیدا کریں پھر ہم پی ٹی آئی کے بارے میں مولانا صاحب کا اتفاق تو علی امین گنڈا پوری نہیں ہونے دے گا. وہ 4 گالیاں نکالے گا مولانا صاحب کو, گندی گالیاں نکالتے ہیں, گندی جگتے مارتے ہیں وہ. مولانا صاحب گھر چھوڑنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو مولانا صاحب کے لیے وہ معافی مانگیں نا علی امین گنڈا پور, پھر مولانا صاحب جائیں گے. اب ایک یہ رکاوٹ گنڈا پور صاحب کی بن رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم دیکھیں جو ممبرز نومینیٹ کیے گئے اس اسمبلی کی جو میٹنگ ہوگی قومی اسمبلی کی, بلوچستان کے حوالے سے عادل بازئی بہت ٹاک شوز میں بھی آ کر وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے MNA ہیں. پھر خیبر پختونخوا سے جنید اکبر کو خود صدر ابھی بنایا پارٹی کا خیبر پختونخوا کا. دونوں اس ریلیونٹ شخصیات ہیں, ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ غالباً کچھ اختلافی بات بھی کہتے رہے ہیں دونوں. پی ٹی آئی اپنا اتفاق رائے نہیں کرے گی, جو آپ کے ساتھ بطور وکیل ہوا اختلافات کیے گئے پارٹی کی طرف سے, تو پھر کیسے کوئی ان سے متفق ہوگا حکومت میں؟ کوئی سیریس دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تو مولانا صاحب اور اتحاد کی بات ہے تو مولانا صاحب علی امین صاحب سے تو میری خود بھی میں نے میسج عمران خان کا دیا تھا ان کو, اور میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. دیکھیے وہ تو کوئی بھی ذی ہوش آدمی جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, ان کو لوکل پالیٹکس سے تو اوپر اٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ریزرویشنز مولانا صاحب کی بھی ہیں اور ریزرویشنز علی امین خان کی بھی ہیں, لیکن جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ کوئی اتنے معاملات ٹف نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے, وہ حل ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو جن پہ آپ نے اشارہ کیا ہے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, لیکن عمران خان کی ذات پہ سب متفق کر متحد ہیں. لیکن اس قدر تو ہم نے کھل کر اختلافات ہوتے ہوئے سامنے, اس کی وجہ کہ ہم پہ آپ کا نظر کرم زیادہ ہے. شک کا اظہار کر دینا آپ کے کردار کے اوپر بطور اس وقت آپ وکیل کے طور پہ تھے, لیکن اس کے علاوہ جو پارٹی کے اندر ابھی بھی موجود بڑی شخصیات ہیں ان کے رول پہ ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہات کا اظہار ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ولنریبل ہیں, پولیٹیکلی ان ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو ابھی تجربہ نہیں ہے. ابھی تک دیکھیے نا, یہی وجہ ہے نا کہ ورکر کسی اور سوچ میں ہے اور لیڈرشپ کسی اور سوچ میں ہے. 4 اکتوبر 26 نومبر کو جو لوگ نہیں آئے ہیں مظاہروں میں, جو شو اپ نہیں کر سکے, ان پہ ورکرز کا اعتماد نہیں ہے. عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کے آنے کے بعد پارٹیاں کے پی اور پنجاب میں متحرک ہوئی. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام فیصلہ اختیار خود خان صاحب کے پاس ہے, کسی اور کے پاس وہ اختیار نہ ہونا وجہ بن رہی ہے. اس کی وجہ ہے نا افسا, اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد کوئی جو قداور شخصیات ہیں وہ تو ابھی بھی بیہائنڈ دا بارز ہیں. شاہ محمود صاحب ہیں, یا لاہور میں جو ہمارے انکارسریٹڈ لیڈران ہیں, اعجاز صاحب ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, یاسمین راشد ہیں, چیمہ صاحب ہیں, یہ لوگ ہیں جو بھی بیہائنڈ دا بارز ہیں, اور پرانی پارٹی کو مار توڑ کے انہوں نے بھگا دیا. یہ جو نئے لوگ یہ موسٹلی آئے ہیں الیکشن کے ارد گرد. اب الیکشن کے ارد گرد جو آنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی زیادہ ورکر سے بھی تعارف اتنا نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے نا. مثلا اگر میں 10-12 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ, مشکل حالات میں تو اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے. لیڈر ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ تمام قیادت ہے, لیڈر تک ایکسس اگر آپ روک دیں, آج کل پرسوں آپ روک دی گئی, اس سے پہلے تو ملاقاتیں جاری تھی نا. جب عدالتی کمیشن گیا ہے تو ملوا دیتے, اور وہ اگر وہاں پہ ملاقات ہو جاتی لوگوں کی تو ایک بات آ جاتی سامنے. اور اگر عمران خان صاحب کی آپ کو اتنا زیادہ ہے تو آپ اوپن کورٹ میں پیش کر دیں, آپ جا کے سوال کر لیں. ملاقات کے بعد بھی اصل بات باہر آتی ہے. پہلے کہا گیا کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی اڈیالہ کے باہر, لیکن وہ پارٹی کی طرف سے کنوے نہیں کیا گیا. دیکھیے وہ تو پھر اب حسن صاحب نے وی لاگ بھی کر دیا, علی زبر صاحب نے بھی کر دی اس کی, اور کہا گیا کہ جی باہر کریں, لیکن بعد میں پارٹی کا کنسنسس نہیں ہو سکا اس کے اوپر. تو وہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے نا.
اندر سے جو بات ہوتی ہے وہ باہر تو ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے. اگر ایک نہیں کرے گا تو دوسرا کر دے گا. صحیح ہے. ایک معاملہ معز جعفری صاحب, پی ٹی آئی کی طرف سے اس اپوزیشن اتحاد کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی گئی, مختلف شخصیات کو, عوام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں رہیں, شاہد خاقان صاحب سے بھی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا احتجاج ابھی تک جو نہ ہو پایا, یا ایک بڑا اتحاد اپوزیشن کا جو حکومت کو کم از کم اپنے سامنے ایک پاورفل اپوزیشن تو نظر آتی, وہ نہیں نہ ہو پانے کے درمیان ایک پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور کانٹرڈکشنز ایک رکاوٹ بنی؟ میرے خیال میں صرف کانٹرڈکشنز ہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی جو کرنا چاہتی ہے, دیکھیں اگر آپ اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد بنانا چاہتے ہیں جس پہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ متفق ہونے کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے نہیں ہوتا. وہ اتفاق کرتے ہوئے اگر آپ کوئی ایک یا دو نکات کے اوپر قائم رہیں, اب وہاں پہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ ایک تو کنسسٹنٹ نہیں ہے, دوسرے وہ ان کی طرف سے جو کمٹمنٹس ہیں وہ کتنی ریلائبل ہیں کتنی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی خدشات ہیں دیگر لوگوں کو. لیکن فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ میں جو انہوں نے اندھیا دیا ہے, میرے خیال میں ان کی طرف سے جو پوزیشن آئی ہے وہ کئی قدم پیچھے آئے ہیں اپنے موقف سے. ان کو یہ جو ساری باتیں آپ کے شو میں بھی ہوئی ہیں, ان کو ذاتی طور پر ان پہ حملے ہوئے ہیں, ان کے نام سے ان کو نہیں پکارا جاتا تھا. اگر وہ بھی اپنے مسائل اپنے ذاتی ایشوز الگ کرتے ہوئے اس وقت ایک وسیع تر مفاد دیکھتے ہوئے ایک پوزیشن پہ آنے کو تیار ہے, تو پی ٹی آئی کو تو میرے خیال سے مکھن کی طرح پگھل کے آ جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ 100 ایشوز ہیں, 100 کے 100 کو کل ریزالو کرنا ہے اگر تو شروعات عمران خان کے ایشو سے کرنی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے دیگر ایشوز کیا ہیں, لیکن اس وقت جو اپوزیشن کے اندر ان کو شامل کرنے کی میری اطلاع کے مطابق جو زیادہ بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو نمائندگان ہیں وہ کمپلیٹلی ٹرسٹ وردی نہیں ہے, اور وہ اپنی بات پہ بھی کمپلیٹ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کل ہم جو کہیں گے اس پہ قائم رہ سکیں گے یا نہیں. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب نے جو اندیا بھی دیا تھا کہ اگر اس ملک میں اس وقت اس ایشو کو, چاہے وہ عدالت پہ جو قبضہ ہے اس کو یا جو پارلیمان پہ قبضہ ہے اس کو حل کی طرف اور بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے, تو وہ ایک کراس اپوزیشن پارٹی الائنس ہی ہے. اور اس کے جو موسٹ پاورفل, جو سب سے زیادہ فٹ پاور اور اسٹریٹ پاور انجوائے کرتے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب ہی ہیں اس وقت, جو لوگ باہر نکلنے کو تیار ہیں, جو لوگ پچھلے 2 سال سے مسلسل پٹ نہیں رہے ہیں, ورنہ ضرور پی ٹی آئی کے پاس زیادہ. اسٹریٹ پاور بھی آئی تھنک موئز صاحب 2 طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی سپورٹ ہونا اور سپورٹ کا باہر نکلنا. اس اعتبار سے آپ مولانا صاحب کو سمجھتے ہیں. آپ ایک اور چیز فرمائے گا, شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں گے, انہوں نے کہا کہ میں احتجاج کو طریقہ کار یا کنٹینر پہ چڑھنے کو طریقہ نہیں سمجھتا اس وقت ایک آپشن. سو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسٹریٹ پاور کا ہی مظاہرہ ہو؟ اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس موجودہ جو گورنمنٹ اپنے آپ کو انتہائی پورا اعتماد دکھاتی ہے, ایک 1 پیج کے اوپر ہے حکومت, اس کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ 1 پیج پہ, جس پیج پہ یہ حکومت ہے اس پیج کے اندر کوئی 200 سوراخ ہیں, اور وہ آپ کو واضح کر دیتی ہے کہ وہ پیج کتنا کمزور ہے کہ جب ایک اپوزیشن اجلاس بلایا جاتا ہے جہاں پہ یہ خیال کا اظہار کیا جائے گا کہ کیا اگلا لائحہ عمل ہونا چاہیے, اس کا دوسرا دن نہیں ہونے دیتے. تو ابھی یہ 1 پیج پہ ہیں, کتنے پیج پہ ہیں, کتنے طاقتور ہیں, یہ بات رہنے دیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ شروعات کسی بھی اپوزیشن پروٹیسٹ کی اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ ہم دھرنا دیں گے اور ہم یہ بند کر دیں گے, ہم وہ بند کر دیں گے. یہ اس کے اوپر رائے آپ نے شاہد صاحب کی بھی دی, میں بھی اس سے متفق ہوں, کیونکہ آپ یہ جب کرنے جاتے ہیں تو آپ 1 دن کر لیتے ہیں, 2 دن کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چال نہیں ہوتی چلنے والی. پی ٹی آئی نے آپ کو یہ ثابت کیا ہے پچھلے سال میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن ہی نہ کریں, اور اپوزیشن کے جو ہزاروں طریقے ہوتے ہیں وہ سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر طریقہ کامیاب ہے. اس حکومت کی ٹانگیں ہلانے کے لیے, ان کو گھبراہٹ, ان کو پریشر دینے کے لیے, ان کو کسی پروسیس کے اندر الجھانے کے لیے کوئی بھی طرح کی اپوزیشن اس وقت کافی ہے. بس وہ اپوزیشن تو ہو. بالکل صحیح, اپوزیشن تو کم از کم کی. ایک بات افسر یہ میں کروں, دیکھیے یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے یہ 3 نکات کے اوپر اس پہ بات چیت چل رہی ہے. وہ جو 2 نکات جن کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہ تو تعطل کا شکار ہو گئے. اس میں جو فیلان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا تھا. یہ جو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہیں یہ 3 نکات میں ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت کی بحالی ہو, آئین کی بحالی ہو, اور ہیومن رائٹ وائلیشن روکی جائے, جو کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے اوپر ہی بات ہوگی. اس میں کسی کے رہائی یا کسی کے مقدمات جو ہیں مطمئن نظر نہیں. میں بات میں ایگری کرتا ہوں کہ 2 دفعہ سولو فلائٹ
کی پی ٹی آئی نے، اور ہم ان لوگوں میں سے تھے جو ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا کہ آپ سولو فلائٹ مت کیجیے، آپ اپوزیشن الائنس بنائیے، کیونکہ سیاسی طریقہ کار جو ہے وہ سیاسی طریقہ کار ہی ہوگا. لیکن اس وقت میرے خیال میں کیونکہ عمران خان صاحب کو آپ کو الاؤنس دینا پڑے گا، وہ جیل کے اندر ہے، ان کے تک جو انفارمیشن پہنچتی ہے وہ اس کے مطابق اسٹریٹجی بناتے ہیں. اگر باہر آ کے لوگ کہیں لاکھوں لوگ نکل آئے تو وہ کہیں گے جا کے بندے نکالو. چلیں اب اس میں تو حکومت سہولت نہیں دے سکتی، وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ اچھی اسٹریٹجی بنا لیں. وہ چاہیں بھی تو کیا نکالنا تھا ایک، چلے وہ چاہیں بھی تو آپ کہتے نہیں.